बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि सब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ और कोरोना की दूसरी लहर कब स्टार्ट हुई, कोरोना की तीसरी लहर कब स्टार्ट हुई और कोरोना की चौथी लहर कब स्टार्ट हुई, और इन्होंने अपने काम के ऊपर किस तरह लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया, बच्चों की ज़िंदगी को मुतासिर किया। पढ़ाई की बात करें, बच्चों के एग्ज़ाम के हवाले से, बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनकी स्टडी के हवाले से बात करें, स्कूलों के हवाले से अगर बात करें, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम कोरोना की आज तक जो हालात हुए हैं उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आप तक पहुंच सके। जी नाजरीन, तो हम आपको बता रहे हैं जो कोरोना है ये कहाँ से निकला है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई थी, ताकि बच्चों को पता ही नहीं है। आजकल हमारे अगर एफए की बात करें, मैट्रिक के अंदर बात करें, तो उनके अंदर ये ऐसे आता है और इम्पॉर्टेंट ऐसे बनता है और इंशाल्लाह ये पेपर में ज़रूर आएगा। इसलिए तमाम जो एफए के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं या मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं, वो इस ऐसे को लाजमी याद करें ताकि वो किसी भी आपको स्टेज पर आपसे ये टेस्ट किया जा सकता है। जी तो नाजरीन, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये जो कोविड-19 क्यों कहा जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ कोविड-19। तो आपको आज क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि कोविड-19 इसको क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से पहला अगर आप देखें CO, जो कोविड-19 से पहला है CO, उसका मतलब होता है कोरोना। CO कोरोना, VI का मतलब कोरोना वायरस, VI का मतलब वायरस और D का मतलब होता है डिज़ीज़, कोरोना वायरस डिज़ीज़। और ये कब आया था? क्योंकि 2019 के अंदर आया था, तो इसलिए इसका नाम ये पड़ गया कोविड-19, कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019। अब हम आपको बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें, इसको क्रिटिकली अगर हम देखें, तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा जो कोरोना का जो पहला मरीज़ था वो कब मंजर आम पर आया। ये पहला कोरोना का मरीज़ अगर आप देखें तो 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को पहला मरीज़ कोरोना का पेशेंट सामने आया था। और अगर हम बात करें तो ये कब और कहाँ से शुरू हुआ, कोरोना की बात कर रहे हैं, कब और कहाँ से शुरू हुआ, तो ये हम बता रहे हैं आपको। कोरोना की जो इब्तदा है वो 31 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। और अगर हम बात करें ये किस शहर से शुरू हुआ कोरोना, तो वो चाइना के शहर वुहान से, आपको मालूम होगा सबसे पहले ये चाइना के अंदर ये बीमारी फैली और ये बहुत डेंजरस डिज़ीज़ है। जैसा कि आपको मालूम है आजकल भी इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। तो आज हम आपको इस तरह की तमाम बातें क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोरोना के बारे में, उसके हवाले से और उसके मसाइल क्या क्या है और उससे हम किस तरह बच सकते हैं और उनका सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम सारी बातें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी तो हम बता रहे थे चाइना के शहर वुहान से सबसे पहले ये शुरू हुआ था और वहाँ पर पहला कोरोना का टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि अगर हम पाकिस्तान की, वो तो थी चाइना की बात, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहला मरीज़ कोरोना का कहाँ पेश आया और कब पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, हमको बता रहे हैं कराची के अंदर सबसे पहला मरीज़ जो पाकिस्तान के अंदर पेश आया था वो कराची के अंदर आया था और ये 26 फरवरी 2020 को कराची के अंदर ये पहला मरीज़ कोरोना का सामने मंजर आम पर आया और इसने एक दफ़ा तहलका मचा दिया, तबाही मचा दी और हर तरफ जो है ये बात चल रही थी कि हाँ जी कोरोना कोरोना कोरोना, पता नहीं क्या चीज़ नहीं आ चुकी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब है। कुछ लोगों का कहना था कि जी हाँ। तो नाज़रीन, आपको अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक जगह पर ये इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा,
اس کے جو ایفیکٹس تھے، اس کے جو اثرات تھے وہ بڑے دور دور تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو چائنا کے اندر یہ پھیلا، اس کے بعد برطانیہ کے اندر، برازیل کے اندر، پاکستان کے اندر، چائنا کے اندر، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ ترکی کے اندر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر اس نے اپنے ڈیرے، اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اور تباہی بربادی۔ اور اگر ہم بات کریں چائنا کی تو وہاں پر کئی ہزار بندے جو ہیں ایسے مرتے جا رہے تھے، ان گولیوں سے بھونا جا رہا تھا۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ان کے فکس فگر کے مطابق 5 لاکھ تقریباً جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور یہ تو ابھی ان کا ایسٹیمیٹڈ ہے۔ امریکہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ 4 لاکھ نہیں ہے بلکہ یہ 10 گنا اس سے بھی زیادہ اموات تھی۔ اور اگر ہم بات کریں تو یہ سڑکوں پر جو انڈیا کی جو سڑکیں تھیں وہ لاشوں سے، جو انڈیا کی جو سڑکیں تھیں وہ لاشوں سے بھر گئی تھیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر موت کا ہر جانب رقص تھا، ممبئی کی سڑکوں پر ہر طرف موت کا رقص تھا۔ اور جبکہ نریندر مودی جو ہے وہ بھی ایک دفعہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ ہی واز ویری ورڈ، واٹ شوڈ ڈو، کہتے کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس کے بارے میں وہ بہت پریشان تھا۔ لیکن حالات اس کے سازگار نہیں تھے، کیونکہ نریندر مودی کو اللہ نے وہ عذاب دکھانا تھا، کیونکہ اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، ابھی بھی ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ان کے مقدر میں لکھے گا۔ اور اگر ہم بات کریں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو مختلف شہروں کے حالات کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر کئی لاکھ اموات ہوئی تھیں، کئی لوگ جو ہے نا ایسے ہی مرتے جا رہے تھے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے اندر جو پہلا کیس تھا وہ جنوری 2020 کے اندر، 2020 کے اندر پہلا کیس منظر عام پر آیا امریکہ کے اندر۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور اس کا انالیسس کریں، اس کو کریٹیکلی انالائز کریں، تجزیہ کریں، اس کا سوچیں، اس کے بارے میں کریٹیکل مائنڈ، کریٹیو تھنکنگ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی لوگوں کا کچھ کہنا تھا کیا یہ کرونا جو ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، اس کو لیب میں تیار کیا گیا تھا۔ تو آج اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ بازی تھی، یا کوئی لیب کے اندر اس کو بنایا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پیارے ویورز۔ یہ سارے کا سارا اگر آپ سوچیں، اور ہمارے وہ کرتوت ہیں، ہمارے وہ اعمال ہیں، ہمارے وہ کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب ڈالا ہے۔ کوئی یہ لیب میں تیار نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آفت ہے، پہلے بھی آتی رہی تھی۔ جس طرح یہ ٹڈی دل آئی 50 سال پہلے بھی یہ ٹڈی دل آیا تھا، اسی طرح ہم FSC کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ پورا ایک چیپٹر ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لوکس کے حوالے سے۔ تو اسی طرح یہ جو کرونا ہے یہ ایک اس کی علامت چینج ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تاکہ ہم لوگ سیدھے ہو جائیں، لیکن ہم سیدھے نہیں ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا وقتی طور پر ہمیں احساس ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے گر گراتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد جو ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں دعائیں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں، قرآن کی مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم ٹھیک ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ کو یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے، مورل لیسن دیکھا جائے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لائف از ویری شارٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مخلص ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، تو وہ ہمارے بارے میں کیسے برا سوچ سکتا ہے؟ تو ہمیں بس اس کے ساتھ اس کی کاموں کی اور اس کے ساتھ لو لگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے، ہماری حکومت بھی سیدھی ہو جائے گی۔ ہمیں دوسروں پر بلیم لگانا چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب سے بڑی مرض ہے۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پہلے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سے اوپر والے لوگ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائے، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائے جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، غیر المغضوب علیہم، اور وہ گمراہ ہو گئے، ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اب نیکسٹ جو کویسچن ہے ہمارا یہ ریز ہوتا ہے، کیا یہ یہودی سازش ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کرونا ہے یہ یہودی لابی کی ایک سازش ہے۔
यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है, क्या ये बात हकीकत पर मबनी है या नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये बिल्कुल बात ऐसी नहीं है और कोई साजिश नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बस एक आफत थी, अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश थी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं माल देकर भी, मैं जाने देकर भी लोगों को आजमाता हूँ। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है। तो अल्लाह ताला ने टेस्ट करना है। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम देखें, अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इससे अजीम हस्ती तो कोई नहीं हो सकती ना। अल्लाह ताला ने उनको भी आजमाया और वो अपने आजमाइश के अंदर कामयाब हो गए और वो जन्नत के सरदार करार पाए। तो आज हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अब हम नाज़रीन थोड़ा सा आपको ये भी पता मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो इस वक्त लगाई जा रही हैं। जो इस वक्त सबसे पॉपुलर, मोस्ट फेमस जो हमारे पाकिस्तान के अंदर लगाई जा रही है, वो आपको मालूम होगा साइनोवैक। ये आजकल ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, चाइना की है और ज़्यादातर जो है ना ये लगाई जा रही है। इतना ये इफ़ेक्टिव नहीं है। लोग कुछ ना कुछ जो मरीज़ हैं, पहले से ऑलरेडी कैंसर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, उनको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही। जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, मैंने ख़ुद 2 वैक्सीन की डोज़ लगवा चुका हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। तो आपसे भी दरख्वास्त है, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि हाँ जी, अब तो उन्होंने ये बिल्कुल लाजमी करार दे दिया है कि आप दुकानों के अंदर भी नहीं बैठ सकते। जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। बहरी जहाज़ के ऊपर जाना चाहते हैं, आप कहीं बाहर गए, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप बग़ैर वैक्सीन के नहीं जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग अपनी वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो लोग ना सफ़र कर सकेंगे। जो हमारे असातिज़ा किराम हैं, जो हमारे कॉलेजेस के अंदर टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर हैं, तमाम लोगों के लिए ये कंपल्सरी करा दी गया है। वैक्सीन इज़ इसेंशियल फॉर ऑल द पीपल। इसके बगैर यहाँ तक कि उन्होंने ये बात कह दी है कराची के अंदर कि सिम बंद कर दी जाएगी। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका सिम का डाटा हर चीज़ ख़त्म, और यहाँ तक कि अगर मुलाजमीन हैं तो उनको तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। इस तरह गाड़ी पर अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए आपसे बार बार इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप वैक्सीन लगाएं, ताकि आप किसी जगह बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप दुकान पर काम करना चाहते हैं, दुकान पर कर सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आप फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। इसी तरह किसी मिल के अंदर आप कारोबार करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते, अगर एक डिज़ीज़ भी, कोरोना की एक वैक्सीन भी नहीं लगवाते, तो फिर आपको कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। कहीं पर आप जा नहीं सकते हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी टेक्सटाइल के अंदर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही हैं। एक तो साइनोवैक मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, वो इस्तेमाल भी हो रही है। इसी तरह अगर हम 2-3 और हैं जो इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए वो इसेंशियल होती हैं। मिसाल के तौर पर एस्ट्राजेनेका है, ये इसी तरह पैफिज़र है, इस तरह पाक वैक भी आ चुकी है, पाकिस्तान वैक्सीन के नाम से भी आ चुकी है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान की कंपनियां बना रही हैं, वो भी अवेलेबल है। इसी तरह साइनोफार्म है, इसी तरह मोडर्मा है, तो और इसी तरह स्पुतनिक। ये मुख्तलिफ़ वैक्सीनों के नाम हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाई जा रही हैं, और जो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लगाई जा रही है वो साइनोवैक है। जो हमें लगाई गई थी वो भी साइनोवैक है। इसी तरह ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि आप ये जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में ये पैदा होगा कि हाँ जी, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। दिस इज़ आल्सो अनदर क्वेश्चन फॉर यू। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, सरकारी मुलाजिम हैं,
تو آپ کو تنخواہ بند کی جا سکتی ہے، آپ کی سم بند کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ پبلک ہیں تو آپ کی سم بند کر کے آپ کا موبائل ختم ہو جائے گا، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سوشل میڈیا سے لنک ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لوگ جو ہیں رومرز ہیں، افواہیں چلا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے جی، لوگ مر رہے ہیں، کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور جو لوگ مریض زیادہ ہوتے ہیں زیادہ وہ چاہے نہ لگوائیں، لیکن عام لوگ جو ہیں 18 سال سے اوپر جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ لگوانے چاہیے۔ اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے دونوں ڈوز لگوائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی آپ کو پتہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چاہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ موت نہیں دیتا، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ حضرت اسماعیل السلام کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، بار بار چھری چلا رہے ہیں، چھری کو تیز بھی کیا ہوا ہے لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے حکم نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم ہوتا تو وہ چھری چل جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اسی طرح جب تک کسی کام کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا وہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ پوری دنیا اگر مل جائے، پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اللہ پاک، تو ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نفع دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو دنیا کی ساری مخلوق مل جائے، سارے لوگ مل جائیں، ساری وسائل مل جائیں، سارے ریسورسز اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ تو یہ آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہونا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ویکسین لگوانے سے آپ کی موت لکھی ہے تو آپ کو موت آ جائے گی، لیکن ہمیں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم بغیر ضروری طور پر باہر نکل رہے ہیں تو ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ضروری کام کے حوالے سے اگر باہر کوئی لازمی چیز لینی ہے تو وہ اس لیے جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ اسی طرح 6 فٹ کا جو ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں۔ اسی طرح ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ماسک پہننے سے آپ کی کافی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ آدھی جو کرونا ہے وہ اسی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو لوگوں کے جراثیم جو ہیں وہ ایسے آپ کے پاس اڑ کے آئیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ بیماری جو ہے، یہ ڈیزیز جو ہے، اور یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور گھنٹوں کے اندر اور منٹوں کے اندر، ایک دن کے اندر آپ کی حالات بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے ویور، آپ کو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں جی، ماسک کا استعمال کریں۔ جہاں پہ جانا ہے ماسک ضرور پہن کے جائیں، اور کوشش کریں ہاتھ نہ ملائیں، اور بس دور سے اشارہ کر دیں، کونی سے اشارہ کر دیں، یا پھر آپ کوشش کریں کہ بہتر ہے جائیں نہیں، کم سے کم جائیں، ماسک کا استعمال کریں۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے ایس او پیز جو حکومت کی طرف سے جاری کر رہے ہیں، کہ جس طرح ماسک کا استعمال کرنا ہے، باہر نہیں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، گھر کے اندر جو استعمال کرنا ہے، پانی کیسا ہونا چاہیے استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ کو چھوٹا موٹا بخار ہے، سر میں درد ہے، پین ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی مختلف ڈاکٹروں نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ہمارا NCOC ایک ادارہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر، وہاں پر ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہمارے وہاں کے چیئرمین ہیں، اسی طرح وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو وہاں پہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ بریفنگ کرتے رہتے ہیں کانفرنس کے ذریعے، اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اویئر کر رہے ہیں کہ ہاں جی اس کو ہم کیسے بچا جا سکتے ہیں۔ اگر آج کی ہم تازہ ترین اپڈیٹ کے بارے میں بتائیں تو اس وقت کراچی کے اندر مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 2 ہفتے کے لیے یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، لیکن ٹاسک فورس جو ٹیم تھی ان کا بھی ڈیمانڈ یہی تھی کہ اس کو فی الحال، کیونکہ وہاں پر جو ریشیو ہے 30% تک چلی جا چکی ہے، اور 4500 لوگ جو ہیں اس کرونا وائرس ڈیزیز کے اندر کیس رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور 7.9% وہاں پر ریشو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو
क्लोज़ कर दिया जाए, लॉक डाउन लगा दिया जाए मुकम्मल तौर पर, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान और विफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने कहा जी हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं, हम किसी सूरत में भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, हम लोगों की रोज़ी और रोटी के ऊपर डाका नहीं डाल सकते हैं, हम उनको खाना नहीं खिला सकते हैं, इसलिए हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इस तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो हम बात मौलाना सामीन, अब आपको थोड़ी सी ये बातें मेरी क्लियर तो होगी, मुकम्मल वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह तमाम आपके जो क्वेश्चन है जो आपके जहनों के अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर, बड़े लोगों के अंदर, जवानों के अंदर, यूथ के अंदर ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि हाँ जी कुछ लोग कहते हैं जी वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, तरह तरह की रूमर्स हैं, अफवाहें चल रही हैं। तो आज इंशाल्लाह तमाम बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इस जो अफवाहें चल रही हैं इसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या कोरोना वाकई कोई ऐसी बात है जिससे लोग मर रहे हैं। तो हाँ जी नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो नज़र आए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए ऐसी बात होती तो हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं है, हुकूमत हमारी बेहतरी के लिए कर रही है, इसलिए जो काम वो करती है हमारी बेहतरी के लिए करती है, वो हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहती ना। इसलिए आप इसको लगवाएं और इसके अंदर सदाकत है और इससे फ़ायदेमंद है। जिस तरह हम बच्चों को टीके लगवाते हैं, मुख्तलिफ टीके लगवाते हैं, तो इस तरह ये भी एक है तो आपकी मुदाफ़ित को बढ़ाने के लिए है आपके, ताकि यह जो डिज़ीज़ है आपके ऊपर हमला ना करे। और नाज़रीन आपको ये भी बताया चले जो पहली खुराक होती है, पहली 2 डोज़ लगाई जाती हैं वैक्सीन की। पहली डोज़ जो है वो फर्स्ट डेट जिस दिन लगाई जाएगी उसके नेक्स्ट 28 डेज़ बाद आपको दूसरी लगाई जाएगी। अगर 28 डेज़ में आपका मैसेज नहीं आता है तो आपने 1166 पर मैसेज करना है और 1166 पर मैसेज करके आपको दोबारा मैसेज मौसूल हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपने कहां पर जाना है और किस डेट को आपकी दोबारा जो है वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। और नॉर्मल जो है आजकल 41 डेज़ के बाद दोबारा वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इसलिए आप बग़ैर टेंशन के लगवाएं, अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार होगा। टेंशन नहीं लेनी है, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब नेक्स्ट जो है ये तो थी, हम बात कर रहे थे कि कोरोना का मुख्तसर तारुफ आपको करवाया और कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी, पहली लहर थी, उसके बारे में हमने बताया और कुछ आपको ममालिक के बारे में बताया कि वहाँ पर कोरोना कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ और कितने लोग मारे गए और ये किस तरफ से अजाब था, क्या ये हकीकत थी नहीं थी, क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो ये तरह के सवाल हमने आपके मुकम्मल किए हैं। नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं कोरोना की दूसरी लहर जो है। हाँ जी नाज़रीन, दूसरी लहर कब आई और इससे क्या मुतासरीन, कौन से लोग मुतासर हुए, क्या ख़दशात ज़ाहिर हुए, तो हम आपको बताते हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर है ये 28 अक्टूबर 2020 को मंजर आम पर आई। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टास्क फोर्स टीम का इंतखाब किया गया और लोगों को एहसास प्रोग्राम, बाहिम्मत प्रोग्राम के तहत उनको पैसे भी मिले गए, 12,000 दिए गए, किसी को 3,000 दिया गया। मुख्तलिफ हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का विजन के मुताबिक उनको पैसे दिए गए। गरीब लोग जो घर बैठे गुजारा कर रहे थे उनकी हमदर्दी की गई। हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क़ुव्वतें हैं, कुछ अनासर हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको आगे ले आने नहीं देते हैं, रास्ते में उनको धकेल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क अभी तरक्की नहीं कर रहा। ऊपर से आपका देखें हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, गैस की घर के अंदर देख लें, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। चीनी है, आटा है, घी है, बेचारे गरीब पिस के रह गया। इस हुकूमत से वो डिमांड करते हैं कि ऐ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हमारी सुन ले, कुछ तो सुने। ये तब्दीली, हम तो आए थे तब्दीली लेकर आने के लिए, लेकिन आपने कोई तब्दीली लेकर नहीं आए, हमारी गुर्बत के ऊपर हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं अपनी तरफ से वो फुल कोशिश कर रहे हैं और उनने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, कोई इस तरह का धंधा नहीं है उनका। वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात हो उसके अंदर आँख में आँख डाल के बात करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پریشانیوں سے، آفات سے، بیرونی آفات سے، تمام دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ یہ پاکستان کے نام پر اس کو بنایا گیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس لیے یہاں پر جو پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق، تعلیمات کے مطابق یہاں پر کام ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا پھر ملک پاکستان ترقی کرے گا اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ تو کرونا جب آیا تھا، کرونا کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ فنڈ بنائے تھے، کچھ فنڈ دیے گئے لوگوں کو، ٹاسک فورس ٹیم بنائی گئی، کرونا فنڈ ریلیف، اور ایک ماہ کے 2 ماہ کے تقریباً بل معاف کیے گئے تھے، لوگوں کو ریلیف دیا گیا تاکہ اس حالات میں یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں، مختلف یونیورسٹیز نے جہاں پر وہ اکٹھے پیسے لیا کرتے تھے، فیس لیا کرتے تھے، انہوں نے پر منتھ کی بیس پہ انسٹالمنٹ بنا دی تاکہ بچے جو ہیں ایزیلی اس کو دے سکیں۔ تو یہ بھی ان کا اچھا اقدام ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور گھر بیٹھ کر لوگوں نے پیپر دیے، یونیورسٹیز کے پیپر ہوئے، تو تاکہ ان کا ٹائم بچ گیا اور ان کے گھر بیٹھ کر اچھی تیاری بھی کر سکے۔ کرونا کی جو تیسری لہر تھی 16 اپریل 2021 کو منظر عام پر آئی۔ کرونا کی تیسری لہر جب آئی تو فوراً کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہاں جی ابھی کرونا کی چوتھی لہر بھی آئے گی، 5ویں آئے گی، 6ٹھی بھی آئے گی۔ کچھ لوگوں کا تھا جس طرح یہ ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو ارطغرل کے ڈرامہ کے جو جس طرح سیزن ہیں، تو لوگوں کا خیال تھا کہ جس طرح یہ سیزن ہے اسی طرح تو یہ کرونا کی جو فیزز ہیں، یہ ویوز ہیں، لہریں ہیں، تو اس طرح یہ بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن وہ بات سنتے آ رہے تھے، لیکن وہ بات حقیقت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کہا پاکستان کے اندر پہلی کرونا کی لہر آئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو ختم ہو جائے گی، دوسری آئی ہم نے کہا ختم، تیسری آئی تو ہم نے کہا یہ اچھا ختم ہو جائے گی، لیکن اب چوتھی بھی آ چکی ہے، اور پھر بھی آگے بھی حالات کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، بچوں کی پڑھائی تباہ ہو چکی ہوئی ہے، اور لوگ جو ملازمین تھے مختلف ملوں کے اندر، فیکٹریز کے اندر کام کر رہے تھے، ان کے کاروبار جی سارے تھم چکے ہوئے ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کرونا کی جو چوتھی لہر تھی وہ ہمارے پاس آئی ہے جولائی 2021 کے اندر۔ یہ جو منتھ چل رہا ہے، جولائی کا مہینہ ہے، یہ اینڈ ہو رہا ہے، اسی کے اندر 2021 کے اندر کرونا کی جو چوتھی لہر ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ جو کرونا کی چوتھی لہر ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ انڈیا سے آئی، اور انڈیا میں اس کا نام ہے ڈیلٹا وائرس۔ اور ڈیلٹا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈیلٹا ہے، جس طرح ہم نے نام رکھا تھا کرونا وائرس، اسی طرح برطانیہ کا جو وائرس ہے اس کا نام رکھا گیا برطانوی وائرس۔ اس طرح چائنا سے جو آیا اس کو رکھا گیا چائنا وائرس۔ لیکن انڈیا والوں نے کہا جی ہم اپنے ملک کے نام سے اس کو منسوب نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام اس طرح رکھا جس طرح ہم کیمسٹری کے اندر، بایو کے اندر، فزکس کے اندر پڑھتے ہیں، الفا، بیٹا، گاما ریز پڑھتے ہیں، شعاعیں پڑھتے ہیں، اس طرح انہوں نے کہا جی ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں ڈیلٹا وائرس۔ جی ہاں ناظرین، تو انہوں نے اس کو ڈیلٹا وائرس رکھ دیا، اور یہ وہاں سے بڑھتا بڑھتا کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پنڈی کے اندر اس نے اپنے ڈیرے جمالنا شروع کر دیے، پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ کراچی فل جو ہے یہاں تک مکمل لاک ڈاؤن کا حامی ہو چکا ہے۔ کرونا کی جو چوتھی لہر ہے اس نے آ کر سب سے بڑا جو خطرناک ایفیکٹس ڈالے ہیں، ایک تو اس نے جانوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی جانیں قبض کر رہے ہیں کرونا، اور لوگ جو ہیں کل کا اگر ڈیتھ ریٹ آپ کو بتا دیا تو 76 لوگ جو ہیں وہ اس کرونا، ڈیلٹا کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں، اور 4500 نئے کیسز آ چکے ہوئے ہیں، اور جو اس کی ریشو ہے وہ 7.8 تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ بہت خطرناک حالات ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ایفیکٹ پڑا ہے وہ بچوں کی اسٹڈی کے اوپر پڑا ہے، بچوں کے ایگزام کے اوپر پڑا ہے۔ اگر ہم بات کریں 10th کی، 11th کی، 9th کلاسز کی، تو 10th کے، 12th کے جو پیپر ہو چکے ہوئے ہیں، اب 10th کے پیپر آج سے سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، 29 جولائی ہے، پہلا پیپر کیمسٹری کا پیپر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو کامیاب کرے جو آج بچے پیپر دینے گئے ہوئے ہیں، اور جن کا پیپر ابھی سیکنڈ ٹائم ہونا ہے، اور یہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے تمام بچوں کے پیپر میں کامیابیاں عطا فرمائے، ان کو اچھے اچھے نمبر عطا فرمائے، ہماری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں۔ لیکن 9th اور 11th کلاس کے جو بچے ہیں ان کے پیپر ابھی ہونے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی پیپر نہیں ہو رہے ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، رومر چل رہی ہیں کہ ہاں جی پیپر کینسل ہو گیا، بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو بچے بیچارے بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. روزانہ کئی میسیج آتے ہیں، کالیں آتی ہیں، سر بتائیں کہ ہاں جی پیپر ہونے ہیں، نہیں ہونے ہیں، کینسل ہو جائیں گے، پروموٹ کیا جائے گا. اور وہ اپنے انکل وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے بار بار التجا کر رہے ہیں. رو رو کر بچیاں کہہ رہی ہیں کہ اے انکل جی ہمارے پیپر روک دو، ہمیں پاس کر دو اور ہمیں پروموٹ کر دی جائے، امتحانات کینسل کر دو. لیکن اب کل 27 جولائی 2021 کو NCOC کا اجلاس ہونا تھا جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی ادھورا رہ گیا. صرف 15 منٹ کی وہ کام چلا، 15 منٹ کا اجلاس ہوا جس کے اندر وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جو تھے وہ موجود بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ لندن میں گئے ہوئے تھے. وہاں پر ان کی میٹنگ چل رہی تھی مختلف ٹریننگ کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر مختلف ٹریننگ چلتی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ارلی چائلڈ ایجوکیشن ایک یہ ہے. اسی طرح ہے پیلی ہے، پنجاب ایجوکیشن اینڈ انگلش لینگویج انیشیٹو پیلی ٹریننگ، یہ بھی ایک چل رہی تھی. اسی طرح اگر ہم بات کریں SLDP اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک یہ بھی چل رہی ہے. اور آج کل جو لیٹسٹ ایک ٹریننگ چل رہی ہے اس کا نام ہے SNC سنگل نیشنل کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم. یہ ایک آج کل چل رہی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک قوم ہے تو ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک قوم ایک نصاب. کیونکہ آج کل جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے، غریب کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، امیروں کے بچے جو ہیں وہ ایچیسن کا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، گیریزن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑے چناب کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اور وہاں کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ آکسفورڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہاں جی ہمارا کیا بنے گا، ہم غریب ہیں اور وہ امیر ہیں. ڈسکریمنیشن ہے. اس فرق کو، اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر مراد راس، وہ جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے بھی اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے بھی اس کی انتھک کوششوں کے بعد سنگل نیشنل کریکولم بنا لیا گیا ہے. بکس بھی آ چکی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ٹریننگ بھی تقریباً 8 لاکھ ٹیچر ہے جن کو ٹریننگ دی جا رہی ہے مختلف بیچز کے اندر. اور یہ ٹریننگ جو ہے مائیکروسافٹ ٹیم کے ذریعے آن لائن دی جا رہی ہے اور لوگ اس کو لے کر ان کو دوبارہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے 3 دن کے اندر. اس کے اندر اسلامیات ہے، اردو ہے اور انگلش ہے. دیز آر دا 3 میجر سبجیکٹس دیٹ ہیو ٹو بی ٹرینڈ ان سنگل نیشنل کریکولم. اس 3 سبجیکٹ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ایکٹیویٹی بیس پڑھانا ہے آپ نے، یا صرف ٹیچر نے زیادہ فوکس کرنا ہے، یا بچے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو یہ آج کل ان کا جو لیسن پلان کیسے بنانا ہے، پلاننگ کیسے کرنی ہے، ایکٹیویٹیز کیسے کروانی ہے، بچے کو اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. ایک نالائق بچہ ہے، ایک ذہین بچہ ہے، ایک ایوریج بچہ ہے، ان کو تینوں کو لے کر کیسے جانا ہے. تو یہ بھی ٹیچر کے لیے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس نے تمام بچوں کو کیسے لے کے جانا ہے. اور سلیبس بھی کور کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو ٹیچر جو ہے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرے گا، اپنے ایکٹیویٹیز کو بنائے گا، ایسا بنائے گا کہ میکسیمم بچے جو ہیں اس کے لرنرز کر سکیں. SLOs اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. یہ بچوں کے دیکھے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے جو پڑھایا ہے بچے کو، پڑھانے کے بعد بچے کے ذہن میں کیا کوئی کنفیوژن ابھی ہے باقی یا نہیں، کیا ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے، کیا اس کے جو آبجیکٹیو تھے، اس کے جو ٹارگیٹ تھے، جو ہم اس کو پہنچانا چاہ رہے تھے، اس کے مائنڈ میں سینڈ کرنا چاہ رہے تھے، کیا وہ چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا. اس ٹریننگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو. اور ہم نے بچوں کے اندر گروپ ایکٹیویٹیز ہیں، انڈیویجول ایکٹیویٹیز ہیں، پیئر ایکٹیویٹیز ہیں، آپ نے اس طرح کے کام کروانے ہیں جس سے بچے کے اندر جو ہے موٹیویشن بھی پیدا ہو، بچے موٹیویٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو جائے گا. اور جب اس کے اندر کانفیڈنس بلٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ خود بخود جو ہے چیزوں کو سیکھنا شروع کر دے گا اور وہ خود سولو کرے گا کویسچن کو کہ ہاں جی میں نے اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں سوال کرے گا، یہ ایسا کیوں ہے، کب ہوا، کیسے ہوا. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرے گا. تو وہ تمام معزز سامعین جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس میں مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رحمان اکیڈمی کے ساتھ، ان
کیونکہ یہاں پر ہمارا جو فورم ہے یہاں پر اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم جو ہے نا بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ بی ایس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، انگلش کا پرابلم ہے، اللہ کا شکر میں ایم فل انگلش ہوں اور مختلف بی ایس لیول پر مختلف اکیڈمیز کے اندر میں لیکچر بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی آن لائن کوچنگ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی گائیڈ لائن چاہتے ہیں، آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر رحمان کے نام سے پیج ہے وہ ہمارا لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بر وقت انفارمیشن ملتی رہے گی۔ یہ وہ واحد چینل ہے جس کے اوپر آپ کو تمام انفارمیشن انشاءاللہ اور ایکسپرٹ کی طرف سے، یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی آپ کو افواہیں یا آپ کو صرف باتوں سے پتہ چلے گا، صرف رومرز نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم بات جو بھی کریں گے وہ ہمارے ایکسپرٹ بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتائی جائے گی جس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہوگی، نو ڈاؤٹ۔ آپ کی ہر بات کلیئر کی جائے گی اس چینل کے ذریعے سے۔ آپ انشاءاللہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں اور ٹرسٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہم جو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور جو ہمارے گیس پیپر ہیں، جس طرح ہم نے بتایا کہ آج کل بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، بچوں کو ہم نے بتایا ہوا ہے ہمارے مختلف چینل کے اندر آپ جائیں گے وہاں پر مختلف ہماری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ بچے کو پیپر دینے سے پہلے ہم نے بہت پیارے مجرب وظیفے بتائے ہیں تاکہ بچہ پیپر دینے سے پہلے جائے گا تو یہ پڑھ کے جائے اور پیپر دینے کے بعد جب واپس آئے تو یہ والا وظیفہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی جو امیدیں ہوں گی اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نمبر دے گا۔ یہ میرا آزمایا نسخہ ہے اور یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور تمام بچے جو ہیں، والدین جو ہیں، اپنے بچوں کو وہ ضرور پڑھائیں اور خود والدین جو ہے نا اس کو پڑھ کر بچوں کو دم کر کے دیں تاکہ بچے کا جو ذہانت ہے وہ اس سے بڑھے گی۔ بچہ انشاءاللہ آپ کا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ جی ناظرین، تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ والدین کو چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے نا سب کچھ ان کا بچے ہوتے ہیں، بچے کے اوپر انہیں محنت کرنی ہوتی ہے، سارا کچھ جو ہم کما رہے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اگر بچے ہمارے اچھے بن جائیں گے، اچھی پرورش ان کی ہو جائے گی، نیک صالح اولاد بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے قبر کے اوپر جائیں گے اور آپ کے اوپر فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر تربیت اچھی نہیں ہوگی تو یہ بچے آپ کے فاتحہ دینے بھی نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر بچوں کے اوپر پانی کے اوپر دم کریں، دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو پلائیں، اور اسی طرح میں نے مختلف اور بھی نسخے بتائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ کے پاؤں چومیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کرونا کی جو چوتھی لہر ہے یہ بہت خطرناک، اور اس کا بچوں کے اوپر جو ایفیکٹ ہے اور جو امپیکٹ ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ بچے بہت پریشان ہیں، 11ویں کے خاص طور پر اور 9th کے بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ہاں جی کیا کیا جائے۔ تو روزانہ کالیں آتی ہیں، روزانہ میسیج آ رہے ہیں کہ سر بتائیں پیپر ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن NCOC کے اجلاس کے اندر انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کر دی ہے کہ اگر پیپر جو ہیں وہ بچے لازمی دیں گے، اس دفعہ ہم بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر ہم گرمی کی چھٹیوں کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہاں جی صوبے جو ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کو ہم نے چھٹیاں دینی ہیں یا نہیں دینی ہیں، تو یہ صوبے فیصلہ کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو وفاقی وزیر تعلیم شفیع محمود صاحب کیونکہ وہ لندن گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور دوبارہ جو ہے میٹنگ کے چانسز ہیں کہ دوبارہ یہ NCOC کی میٹنگ بلائی جائے گی اور اس کے دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کیا جائے گا اور اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ فیصلے جو ڈیسیژنز ہیں وہ شاید آپ کو معلوم ہے جیسا کہ تقریباً 1.5 سال تک مختلف وقفوں سے سکول بند ہوتے رہے۔ اب بچوں کو کیونکہ پچھلے سال پروموٹ کر دیا گیا تو بچوں نے اس دفعہ بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہاں جی ہمیں پروموٹ کیا جائے گا کیونکہ کرونا بھی آیا ہوا ہے اور حالات بھی خراب ہیں، اور بچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ہاں جی وفاقی وزیر تعلیم ہمیں پروموٹ کیا جائے، ہمارے امتحانات کینسل کیے جائیں، لیکن وہ بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا، ہم نے پیپر لینے ہیں۔ ان کی بات بھی کچھ حد تک دیکھی جائے تو سچ ہے کیونکہ بچوں نے آگے جانا ہے، ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو ان کو ہم کیسے 2 سال اکٹھے جو ہیں پروموٹ کر دیے جائے، تو ان کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اب بچوں کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ پڑے ہیں، 1.5 سال کے اندر بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی، ان کا جو فیوچر تھا وہ تباہ ہو گیا۔ کچھ بچے جو اتنے تھے بیچارے انہوں نے کام سیکھنا شروع کر دیا، دہاڑی پہ چلے گئے، مزدوری پہ چلے گئے، ان کے
جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ گیا، اور اگر ہم کہیں تو بچوں کی پڑھائی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ بچے جو ہیں آج کل بھی دیکھا جائے تو بہت پریشان ہیں، اور ان کی جو امیدیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں، جو انہوں نے سوچا ہوا تھا، خواب تھے ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، تو سارے ارادے جو ہیں ان کے مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے ہیں۔ اب کچھ بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی، کچھ مختلف یونیورسٹیوں کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے ملوں کی طرف رخ کر لیا، کیونکہ گھر کے حالات خراب تھے، تو والدین ان کو افورڈ نہ کر سکے، تو والدین نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان کو ساتھ لے کر مختلف فیکٹریز کے اندر، ملوں کے اندر لے کے چلے گیا، اور مزدوری کر رہے ہیں بیچارے لوگ۔ تو مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو جو بچے ہیں وہ اس سے بہت امپیکٹ پڑا ہے، بچوں کے اوپر بہت اس کا ایفیکٹ پڑا ہے، بچے بہت پریشان بھی ہیں اور بڑے پریشان ہوئے ہیں، اور اب بھی پریشان ہیں، کیونکہ ابھی 9th اور 11th کے پیپر ابھی ہونے ہیں، ان کی تیاری نہیں ہے۔ لیکن اب بچوں سے یہاں پر میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب کیونکہ حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، کرونا بھی بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے، وفاقی وزیر تعلیم کا جو بیان ہے، ان کا جو ٹاپ ٹرینڈ اگر دیکھا جائے اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے وہ ایگزام کے حوالے سے ہے اور NCOC کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کا دامن نہ چھوڑیں، پڑھائی اللہ خیر کرے، اگر چاہے امتحان نہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کی پڑھائی کہیں ضائع نہیں جائے گی، وہ دن رات ایک کریں، کم از کم 24 گھنٹے اس میں سے 10 گھنٹے لازمی پڑھیں، اور اپنے جو میجر سبجیکٹ ہیں جس طرح کے پیپر ہونے ہیں، آپ کو پتہ ہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھ ہے یا کمپیوٹر ہے، یہ 3-4 پیپر لازمی ہونے ہیں، اور اس کے گیس بھی ہم نے اپنے چینل کے اوپر انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے کل تک، اور وہاں سے ہمارے آپ گیس پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ امپورٹنٹ گیس ہوں گے، اس میں سے انشاءاللہ 99% آپ کا پیپر کور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح تیار ہو جاتے ہیں تو ہماری گارنٹی ہوگی، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تمام بچے پاس ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے وہ شروع کر دینی ہے، اور ٹائم بہت کم ہے، 9th اور 11th کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ 10th کے جو پیپر ہیں وہ آج شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر گرمی بھی بہت ہے، گرمی کی شدت دیکھی جائے تو بہت حبس ہے، بہت گرمی ہے، کیونکہ بیچارے بچے غریب ہیں، ان کے پاس AC تو ہے نہیں، تو وہ کیسے اس کا انتظام کریں؟ تو ان کے لیے جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے بچوں کے لیے، میں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، اور میری دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سارے بچے انشاءاللہ پاس ہوں گے، ضرور پاس ہوں گے، بس تھوڑی سی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹرک بتاتا ہوں، اور میں نے اس حوالے سے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ شارٹ ٹائم کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کس طرح اچھی پڑھائی کر سکتے ہیں، اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے چینل رحمان اکیڈمی کے اندر جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو اس کا ٹرپ امپورٹنٹ ٹیکنیکس بھی مل جائیں گی۔ اور سب سے جو اچھا بہتر ٹائم ہے، میرا جو مشورہ ہے آپ کو، آپ رات کو جلدی سو جایا کریں، 9-10 بجے سو جائیں، اور صبح چاہے آپ 3 بجے اٹھیں، ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، دماغ بھی آپ کا فریش ہوتا ہے، انشاءاللہ جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد کوشش کریں تہجد پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ یہ پڑھ لینا ہے آپ نے 7 دفعہ، اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لینی ہے، اور 5 دفعہ آپ نے اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور 5 دفعہ آپ نے ایک اور آیت پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ اتنا امپورٹنٹ مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، مہینہ آپ اس کو کر کے دیکھیں، 40 دن، بچے کی ذہانت دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ذہن اتنا تیز کر دے گا، جو بھی وہ یاد کرے گا یاد ہوتا جائے گا۔ اور وہ آیت ہے قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا جو سینہ ہے، آپ کا جو دل ہے، اس کو کھول دے گا، اور آپ جو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ پڑھائی جو ہے ایسی انشاءاللہ آپ کی ہوگی، اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ انشاءاللہ ایسے کھل جائے گا، آپ جو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ فوراً یاد۔ تو اس لیے میرے مطابق جو ہے، اور میری جو روٹین بھی یہی رہی، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ضلع کے اندر میں نے ٹاپ کیا تھا، اور بہت زیادہ
میں نے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کے اندر بھی بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے، تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے جو شیئر کر رہا ہوں اس کے اوپر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے رات کو جو ہے نا جلدی سو جانا ہے، جلدی سونے کی کوشش کریں، صبح چاہے 3 بجے پڑھیں، اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا الم نشرح، قال رب اشرح لی، اور اللہم رب زدنی علما، یہ پڑھیں، اور پڑھ کر انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے جو 2 گھنٹے والی کام تھا وہ آپ کو انشاءاللہ 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آپ اس کو تیار کر دیں گے، پورا چیپٹر آپ کا انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن بھاگ بھاگ کے کام کرے گا، اور اس کے بعد آپ 8-9 بجے تک صبح نماز پڑھنے کے بعد کم از کم آپ 3-4 گھنٹے لگاتار ٹکا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا سارا سلیبس جلدی کور ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دوپہر کو پھر گرمی ہو جاتی ہے، دوپہر کو چاہے آپ ریسٹ کر لیا کریں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں، ریسٹ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے، ریسٹ کریں، اور شام کو پھر پڑھیں بیٹھ کے تھوڑا سا، اور ساتھ واک بھی کریں، سیر بھی کریں، صبح کی سیر بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہیلتھی بھی نہیں ہوں، کیونکہ سارا دن اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسٹرانگ مائنڈ وہی ہوتا ہے جو آپ کا ہیلتھی مائنڈ وہ ہوگا جو ساتھ واک بھی کرے، ورزش بھی کرے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا دماغ بھی، اور ساتھ ہو سکے بادام بھی کھائیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، نیجے ہیں، ہاں جی، وہ کھائیں تاکہ آپ کا دماغ اور زیادہ تیز ہوگا، اخروٹ کھائیں، بادام کھائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا دماغ اور تیز ہوگا، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ دماغ کو اوپن کر دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر جو حافظ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید جب یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد ان کو جلدی چیزیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو بڑا سہل کر دیا، آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، اس کو یاد کرنے والا؟ تو اگر آپ بھی اس کو دیکھیں تو قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیاوی کتابیں ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد ان کو بھول جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو یاد کرنے کے بعد ایک حرف، ایک زیر زبر تک بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ دیکھنے کتنے ہزاروں سال سے قرآن مجید آ رہا ہے، اس کی زیر زبر کے اندر، پیش کے اندر بھی ایک کمی بیشی بھی نہیں آ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تقریباً 23 سال میں یہ نازل ہوئی، اور شہر رمضان کے مہینے میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ایک دفعہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے وہ اس کے چاہے دماغ کو اوپن کر دے اور علم میں اضافہ فرما دے، تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ نے جو آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے عمل کریں، تاکہ آپ پھر دیکھنا مجھے آپ بتائیں، کومنٹ کریں، اور ساتھ مجھے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ سر جو آپ بات کریں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر عمل کر کے آپ مجھے پھر بتانا ہے آپ نے کہ ہاں جی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور ہمیں کتنا فائدہ ہوا، اور آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹ کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپر ہونے چاہیے یا پیپر نہیں ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی تیاری کتنی ہے، کتنی اور ہونی چاہیے، سمارٹ سلیبس ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں، تاکہ آپ کی یہ بات جو ہے ہم اوپر حکام بالا تک پہنچا سکیں، وفاقی وزیر تعلیم سے مختلف میٹنگ کے اندر ہم اپنے اس بات کو اٹھا کر آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی جو آپ کی تجویز ہیں اور آپ کی سجیشنز ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور دیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ جو کرونا وائرس ہے، اب یہ چوتھی لہر شروع ہو چکی ہے، 5ویں لہر پتہ نہیں آنی ہے، 6ٹھی آنی ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم صرف کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر کے اس سے ہم کوشش کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہم کرونا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بہت موذی مرض ہے،
بہت بڑی وبا ہے، اس سے ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا بھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے، ہمیں کیا پریکاشنز میئرز ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کو بر وقت نپٹ بھی سکیں اور اس سے بچ بھی سکیں۔ تو اس کے لیے میرے پیارے ویورز آپ نے کچھ کام کرنے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک تو بوائل واٹر پئیں، زیادہ کوشش کریں بوائل کر کے واٹر کو پئیں، اس سے آپ کی جراثیم جو ہے وہ مر جائیں گے اور آپ کی جو تھکاوٹ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کام یہ کریں، 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کوشش کریں اس کو رکھیں۔ خدا نخواستہ آپ ان سے پوچھیں جن کو کرونا ہوا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کون سی مرض ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کرونا ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، وبا ایسے ہی ہے، بس لوگ مذاق کر رہے ہیں، افواہیں ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اور خدا کا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس بندے کو یہ ہوا ہے اس سے پوچھے، وہ کہتا ہے کہ ہاں جی واقعی یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ اس سے بچیں۔ لیکن جس کو ابھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس سے بچائے رکھے، لیکن آپ ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور ماسک جو ہے یہ ضرور استعمال کریں۔ ماسک جو ہے یہ آپ کا سمجھ لو، میں بتا رہا ہوں کہ آدھا جو بیماری ہے وہ اس کو یہ روک لیتا ہے، کیونکہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ اوپن پھر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان چھینکتا ہے یا کوئی کھانستا ہے تو کھانسی میں ایک وقت یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ ڈیلٹا وائرس ہے، اس سے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، تو اس طرح کی جو بیماری ہیں پھر یہ پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ماسک کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے۔ اور جو حکومت پنجاب، وزیر اعظم عمران خان جو ہدایات جاری کر رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ماسک پہنیں، ماسک پہنیں، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جاری کردہ جو احکامات ہیں، SOPs ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، تب ہی اس وبا سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کم سے کم جو ہے آپ باہر جائیں، ضروری طور پر اگر کوئی لازمی کام ہے تو پھر آپ باہر جائیں کام کے حوالے سے، اگر غیر ضروری کام کے حوالے سے نہیں ہے، اگر آپ کا غیر ضروری جانا نہیں چاہیے، آپ کو گھر بیٹھیں، گھر سکون کریں اور اللہ اللہ کریں، گھر میں بیٹھ کر کام کریں جو کر سکتے ہیں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور کیونکہ یہ آج کل جو سارا جو وبا آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے ایک قسم کا۔ ابھی ہم بات کریں تو اس وقت کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو بارش نے تباہی مچائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں اس کے اندر تباہ ہو گئی ہیں، لوگ مر گئے ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے پانی نکل نہیں رہا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے خوش نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود سجدے کی توفیق جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اس طرح کے کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا سجدے کی۔ تو آپ اس کے اوپر غور کریں، تھوڑا سا سوچیں میرے پیارے ویورز۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، لوگ جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے تگڑے لوگ، ہٹے کٹے لوگ جا رہے ہیں، اور نوجوان لوگ جا رہے ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اٹیک ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، تو پل بھر کا بھروسہ بھی نہیں ہے ہمیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ اور ہم اس دنیا کے اندر اتنے مست ہو چکے ہوئے ہیں، بس افراتفری کا عالم ہے، نفسی کا دور ہے، ہم بس لالچی ہو چکے ہوئے ہیں، اور بنا لیں، اور ہوس ہمارے اندر آ چکی ہے۔ آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہاں جی آپ نے 1300 سال آپ کی عمر تھی، زندگی گزاری، اور آپ نے اپنا مکان تک بنوایا، تو کسی نے پوچھا تو آگے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنا ایک دن ایسے گزارا جیسے میں مسافر ہوں، اور میں نے آج کا دن ہوں، کل یہاں نہیں رہنا، تو اسی طرح میرا 1300 سال میرے گزر گئے۔ 1300 سال کوئی عام بات نہیں ہے، 1300 سال کوئی عام بات نہیں ہے میرے پیارے ویورز۔ اب آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ زندگی کو عارضی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے لاء لگانی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تب ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس موذی مرض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اور آپ اس کو خوش نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرضیں آتی رہیں گی، یہ وبائیں آتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
اب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو آدمی سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو 10 قدم، 1 قدم میری طرف چل کے آ، میں 10 قدم چل کے تیری طرف آؤں گا، وہ اللہ تو ایسی ذات ہے، وہ ہمارے بارے میں ایسے غلط فیصلے نہیں کر سکتی ہے۔ تو لیکن آپ بس کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے جو پچھلے گناہ ہو گیا اس سے توبہ کریں، اور آگے جو آنے والی زندگی ہے اس کو اچھا بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے اچھے کر دے گا اور آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اور آخر پر میری سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچے جو پیپر دے رہے ہیں، 9th کے ہیں، 10th کے ہیں، 11th کے ہیں، 29 بورڈز ہیں، 29 بورڈوں کے پیپر ہو رہے ہیں، جس طرح کے پی کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، پنڈی بورڈ ہے، اس طرح ساہیوال بورڈ ہے، فیسٹیول بورڈ ہے، ملتان بورڈ ہے، اس طرح مختلف بورڈز ہیں جہاں جہاں پیپر ہونے ہیں۔ اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کے پیپرز میں کامیابی عطا فرمائے، ان کو اچھے نمبروں سے پاس کرے۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، آل پہ کلک کریں گے، تو تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آتا رہے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ہم سے پوچھیں، ہم اس کے انشاءاللہ ضرور جواب دیں۔ کوئی آپ کی گائیڈ لائن ہے پڑھائی کے حوالے سے، کوئی کوچنگ لینا چاہتے ہیں کسی قسم کا، کوئی چاہے کامرس کی فیلڈ ہے، چاہے ہمارے سائنس کی فیلڈ ہے، چاہے آرٹس کی فیلڈ ہے، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ پورا کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، آپ نے قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔